अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आज उसकी पक्की खबर मिली है। रात 12 बजे के करीब वो शहर से गांव के लिए निकलेगा। वो रास्ते में नहर के पास काम तमाम करवा देता हूँ। वारदात को हादसे का नाम मिल जाएगा और हमारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। प्लान तो मैंने इतला मिलते ही बना लिया था। वो अपने इलाके का मशहूर MPA है। MNA की सीट उसके बड़े बेटे के पास है। उनके ख़ानदान ने अपने सियासी पस मंज़र के साथ इलाके में नुमाया मकाम बनाया हुआ है। उनके इलाके में कोई दूसरा कभी उनके मुकाबले पर नहीं आता। वो हर बार बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाता, लेकिन इस बार अवान ख़ानदान उनके मुकाबले पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था और ये बात सबको भूल रही थी। मलिक दिलावर अपने इलाके का जाना पहचाना नाम है। उसे हुकूमत में आने का बहुत शौक़ था। बहुत बार उसने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। इस बार उसने हिस्सा लेने की बजाय किसी और को नामजद करवाया था। मलिक दिलावर जानता था कौन उसे कामयाब नहीं होने देता। इस बार वो भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आया था। खुर्शीद गुजर आज ज़रूरी काम के सिलसिले में गांव से बाहर था। जब भी वो डेरे पर होता, ज़रूरतमंद अपने मसले मसाइल लेकर आते। वो बहुत खुशनसीबी से उनको हल करते, जहाँ तक हो सकता उनकी मदद भी करते। यही वजह थी कि लोग उनसे बहुत मुतमईन थे। हर बार इलेक्शन में उनकी सीट की होती। शहर में सारा दिन काम में मसरूफ़ रहने की वजह से वो लेट हो चुके थे। उनके बड़े भाई मोइज़ ने कहा भी था रात शहर ही रुक जाए, सुबह गांव चले जाएगा, लेकिन वो ना माने और गाड़ी लेकर निकल आए। आज उनका मूड अकेले ही जाने का था, तो ड्राइवर के साथ गार्ड्स को भी छुट्टी दे दी। अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनते हुए वो ड्राइव कर रहे थे। जब वो अपने इलाके में नहर के पास पहुँचे तो पुल पर रुकावट थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, नज़र घुमाकर अतराफ का जायज़ा लिया। दूसरी सीट पर रखे रिवॉल्वर को हाथ में पकड़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा। अभी उनका हाथ दरवाजे पर ही था जब उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए वो किसी हादसे से महफूज रहे। तो उन्होंने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन किया। शीशे से उंगली लपेटे चोरों की वीडियो बना ली। जवाबी फायरिंग फजूल थी। वो एक चोर को पहचान गए थे। इतनी देर में उनका ड्राइवर और गार्ड दूसरी गाड़ी में उन तक पहुंच चुके थे। रात के 2 बजे ये खबर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही थी। खुर्शीद गुजर पर कातलाना हमले में वो बाल बचे। हमला करने वाले भाग गए। वो अपने कमरे में टीवी लगाए बैठा हुआ था। खबर सुनकर गुस्से से रिमोट दीवार में दे मारा और फ़ोन पर कॉल मिलाई और कहा। खुर्शीद गुजर घर पहुंच गए। सारे घर वाले गिराज में जमा थे। वो सबसे मिलकर अपने कमरे में चले गए और मोबाइल खोला। वो दोनों सर जोड़े बैठे थे। कोई नया मंसूबा बनाना पड़ेगा, पहले वाला तो फेल हो गया। मुझे हर हाल में सीट लेनी है,
چاہے اس کے لیے مجھے 100 بار بھی گجر کو مارنا پڑا تو ضرور ماروں گا۔ ساری دنیا اس سے سلام کرتی ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ان کے بیٹے تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، وہ بھی 1 گھنٹے بعد باپ کے پاس موجود تھا۔ آپ کو سب پتہ بھی ہے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں اور آپ اکیلے ہی نکل پڑے۔ ہائے اللہ! وہ تو میرے دماغ نے کام کیا اور گارڈز کو آپ کے پیچھے بھیج دیا، ورنہ آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ معیز نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ میں ان گیدڑ بکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ میرے ہاتھ میں ثبوت لگ گیا ہے، مجھے پتا ہے یہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ میں نے ویڈیو بنا لی تھی، میں تمہیں تھوڑی دیر تک دکھاؤں گا۔ ریلیکس رہو اور میری بات دھیان سے سنو۔ خورشید گجر نے بیٹے سے کہا۔ سب کو یہی شک تھا حملہ ملک دلاور نے کروایا ہوگا۔ اس کی گھروں کے ساتھ زمین کا تنازع بھی ہے اور کچھ الیکشن میں ہار جانے کا دکھ بھی۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے غصے یا نفرت میں یہ سب کروایا ہو، اور کچھ لوگوں کو ریاض ایوان پر بھی شک تھا، وہ بھی اس بار گجر کے مقابلے پر الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، تو شاید اس کا منصوبہ ہو، کیونکہ گجر کو شکست دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو مروا کر ہی سیٹ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، سارے علاقے میں لوگ باندھ باندھ کی بولیاں بول رہے تھے۔ خورشید گجر جانتے تھے کہ اس حملے کا وارث کوئی اور ہے۔ میڈیا والے بھی رنگ برنگے سوالات کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جو ثبوت ان کے ہاتھ لگا تھا، پہلے اس کی تصدیق کرنی تھی، پھر اس بات کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ایک جملہ ان کی بنی بنائی ساکھ کو تباہ کر دے، اس لیے وہ ابھی 90 تلے سے جوابات دے رہے تھے۔ اگلے دن انہوں نے معیز کو بلایا، اسے ویڈیو دکھائی اور پوچھا تھا، تم ان لوگوں میں سے کسی کو جانتے ہو؟ معیز نے ویڈیو کو 2-3 بار دیکھا، پھر ایک کے ماتھے پر زخم کا نشان دیکھ کر چونکا تھا۔ آپ اس نشان والے آدمی کی بات کر رہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم ٹھیک سمجھے ہو۔ پہلے میرا شک ملک دلاور کی طرف ہی گیا تھا، لیکن وہ کبھی پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا، وہ آمنے سامنے بات کرنے کا قائل ہے۔ پھر عوان کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اس کے ساتھ ہماری الیکشن کے علاوہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے۔ اس آدمی کو میں نے تمہارے چچا کے پاس دیکھا تھا، اس کے زخم کا نشان تب بھی تھا اور اس ویڈیو میں بھی، تو میرا شک تمہارے چچا پر ہے، لیکن پہلے تم اس آدمی کو ڈھونڈو، سارے ثبوت لاؤ۔ خورشید گجر نے کہا۔ جیسے آپ کہیں میں ویسے ہی کروں گا، آپ آرام کریں۔ معیز نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، دھیان رکھنا، باپ نے بیٹے سے کہا۔ معیز نے اپنے بندے چچا کی نگرانی پر لگا دیے اور خود بھی کسی کو فون پر ہدایات دینے لگا۔ دوسری طرف خورشید گجر کا بھائی نذیر گجر اپنے خاص آدمی کو ساتھ لے کر پہلے ملک دلاور کی طرف گیا اور پھر وہ ریاض عوان کی طرف۔ نذیر گجر ملک اور عوان دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ جس آدمی
علی شاہ کو دلاور نے الیکشن کے لیے نامزد کیا تھا، نذیر اس بندے سے دوستی گانٹ چکا تھا۔ اس بندے کے ذریعے ہی نذیر نے اپنے سوتیلے بھائی پر حملہ کروایا تھا۔ اس کا پلان یہ ہی تھا اس کا بھائی اس حادثے میں مارا جائے گا اور وہ اس سیٹ پر عوان کے خلاف الیکشن لڑے گا، پھر عوان کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لے گا۔ خورشید کے قتل کا سارا الزام ملک دلاور پر لگ جائے گا یا الزام ریاض عوان پر لگ جائے گا کہ اس نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے گجر کو مروا دیا، اور علی شاہ کے بندوں کو اس علاقے میں ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ بھائی کا بد جانا اس غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ معیز کے خاص آدمی نے آ کر ساری کہانی سنائی۔ دونوں باپ بیٹا سب سن کر دنگ تھے۔ میرا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ مجھے کہہ دیتا، میں خود اس سیٹ سے دستبردار ہو جاتا۔ انہوں نے دل گرفتی سے بیٹے سے کہا، سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلائیں وہ ایک دن رس پی لیتا ہے۔ چچا نے ثابت کر دیا وہ خود کو آپ کا بھائی نہیں سمجھتے، ورنہ یہ سب نہیں کرتے۔ اگر میڈیا پر اس بات کو لے کر آئیں تو لوگوں کے ہاتھ تماشا لگ جائے گا۔ الیکشن قریب ہے، آپ اس بات کو پی جائیں۔ الیکشن سے فارغ ہو کر پھر چچا سے تفصیلی بات کر لیجیے گا۔ معیز نے باپ سے کہا۔ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نذیر گجر علی شاہ سے ملنے کے لیے اس کے ڈیرے پر گئے۔ وہاں عوان اور ملک کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم ہم سب کو بے وقوف بناؤ گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ تمہارے سب کرتوت ظاہر ہو چکے ہیں۔ جو اپنے بھائی کا نہیں بنا وہ ہمارا کیا بنے گا؟ علی شاہ نے کہا۔ ڈیرے پر نذیر کی عوان سے تلخ کلامی ہو گئی۔ نذیر نے غصے سے پستول نکال کر گولی چلا دی جو عوان کے سینے پر لگی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ علی شاہ کے گارڈز کی گولیاں نذیر گجر کے جسم کے پار ہو گئی تھیں۔ آن کی آن میں ایک ساتھ 3 بندے ہلاک ہو چکے تھے اور دلاور کی گولی علی شاہ کے جسم میں فیوزڈ ہو گئی۔ جو مجھ سے غداری کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ میری اور علی شاہ کی یاری بارے کوئی نہیں جانتا، اور یہاں تمہیں بیس بدل کر آتا ہوں۔ آج تم تینوں سے حساب برابر ہوا۔ ملک دلاور نے نفرت سے علی شاہ کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا اور خفیہ دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ آج خورشید گجر کے گھر میں لوگ ان کے بھائی کا پرسہ دینے آ رہے تھے اور وہ انتہائی دکھ سے سوچ رہے تھے، اس ایک سیٹ کے لیے ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، گناہوں کا بوجھ لاد کر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سچ ہے، اس سیاست جیسی گندی چیز میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ لوگ بس اپنی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔